भारत से होने वाला तसादुम हमारा ग़ज़वा-ए हिंद है। नरेंद्र मोदी अखंड भारत बनाना चाहता है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि जंग शुरू वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये दो ममालिक के दरमियान खित्ते की एटमी जंग हो सकती है? जब एक दफ़ा जंग है तो फिर जंग है। If they want war, then you should prepare for it. इस बात से हम क्यों घबराते हैं कि एटमी जंग हो जाएगी? जंग होगी तो खुली होगी। मुट्ठी भर जो राफेल हैं, ये इतने हैं कि पूरी तैयारी है। खुद मोदी के अंदर भी, उनकी एयरफोर्स के अंदर भी और फ्रेंच में भी ये खौफ है कि अगर इनके राफेल पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार कर गिरा दिए, फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा। उन बाकी 3 दरियाओं का क्या करें जो वो ले गए? तुमने जो मुआहदा तोड़ा है, हमने जो 3 दरिया तुमको दिए थे, अब हम वो 3 दरिया भी लेंगे। जुर्माना भी तो लगना चाहिए दुश्मन पे ना। अगर वो स्लॉक वाली पोजीशन के ऊपर जाता है, समुद्र में जंग हुई तो सिर्फ हमारा ही नहीं, इंडिया की सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में ट्रेड बंद हो जाएगा। जो सबसे बदतरीन कत्लेआम फलस्तीनी मुसलमानों का है वो इंडियन आर्मी ने। आप ग़ज़वा-ए हिंद की अजान देते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वो मौका है कि जब आपके नज़रियात सादिक उतर रहे हैं? हमारा मजाक उड़ाते रहे लोग ये कह कर के ये ग़ज़वा हिंद की अजान दे रहे हैं, भारत से जंग करवाना चाहते हैं, ये वॉर मॉन्गर हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। क्या आज अल्लाह ताला ने हमें सच साबित नहीं कर दिया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग़ज़वा-ए हिंद हो चुकी मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में, और जब ये फौजें पलटेंगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगी। क्या मोहम्मद बिन कासिम की फौजें पलटी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाया उन्होंने? इसकी वजाहत कैसे होगी कि यही आखिरी ज़माना है, इसके बाद करेंगे? जो इसको ग़ज़वा हिंद मानता है वो ग़ज़वा हिंद की नियत कर ले। जो कहता है नहीं ग़ज़वा हिंद हो चुका, वो कम से कम पाकिस्तान के दिफा के लिए तो उसको लड़ना है ना। जंग तो सर पे आ गई, उसका क्या करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं और जिस समत की तरफ हम गामज़न हैं, वहाँ पे एक तरफ तो नज़रियात की जंग है और एक तरफ वो जंग है जो असलहे की ज़ोर के ऊपर लड़ने की इस वक्त ज़रूरत दरपेश है। लेकिन कुछ जंगें जो हैं वो असलहे के ज़ोर पे नहीं जीती जाती। आप हजम के एतबार से किसी को गिरा नहीं सकते। कुछ जंगें वो हैं जिनके अल्फाज ज़बान से अदा होते हैं और वो अल्फाज वो हो सके तो दिल्ली की दीवार के ऊपर हथौड़ा बन के बरसते रहें। ऐसे नज़रियात कि जिसके अंदर मुस्बत और मनफी पहलू की पहचान करना बेहद ज़रूरी होता है। हम आज एक ऐसी ही शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जिनको एक ही वक्त में कॉन्स्पायरेसी थीरी को जन्म देने वाला भी कहा जाता है और उसी वक्त में एक बहुत बड़ा गिरोह, एक बहुत बड़ा तबका उन्हें हक का दाई भी समझता है। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि हम जिस नहज पर हैं, क्या ये तैयारी मुकम्मल है या तैयारी में कुछ फुकदान दिखाई देता है। मेरी मुराद जनाबे सैयद ज़ैद हामिद। सर, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम यासिर, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह। सर, मैं अगर कहूँ कई साल तो गलत होगा, दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया आप ग़ज़वा-ए हिंद की अजान देते आए और एक तरफ आपको लाल टोपी वाला जो है उसकी मुनासबत से जाना जाता है भारत के अंदर, एक तरफ कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने ही नज़रियात के अंदर घूम रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वो मौका है कि जब आपके नज़रियात सादिक उतर रहे हैं? यासिर, कई साल हमारा मजाक उड़ाते रहे लोग ये कह कर के ये ग़ज़वा हिंद की अजान दे रहे हैं, भारत से जंग करवाना चाहते हैं, ये वॉर मॉन्गर हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जैसे आपने कहा। क्या आज अल्लाह ताला ने हमें सच साबित नहीं कर दिया? क्या अल्लाह ताला ने यह साबित नहीं कर दिया कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग लेकर हमारी सरहदों पर आ चुका है और शायद जिस वक्त ये आप एयर करें इस प्रोग्राम को, उस वक्त जंग शुरू भी हो चुकी हो। लोग हमको वॉर मॉन्गर इसलिए कहते थे कि हम लोगों से ये कहते थे कि सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि आखिरी ज़माने में तुम्हारा हिंदू मुशरिकों के साथ एक तसादुम होगा। मेरा कसूर ये था कि मैं लोगों को सैयदी रसूलुल्लाह की अहादीस शरीफ सुनाता था और लोगों से ये कहता था कि ये हिंदू मुशरिक तैयारी कर रहे हैं अखंड भारत बनाने के लिए, तुम अपनी तैयारी कर लो, एक बहुत खौफनाक जंग आने वाली है। ये मेरा कसूर था, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों ने मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई थी कई सालों से कि ये मीडिया पर आकर ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं।
اس کی وجہ سے حکومتوں نے مجھ پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کو کبھی کسی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آنے دینا. اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اذان نہ رکی نہ اس کو کوئی روک سکا. پاکستانی قوم اور پاکستان کی مسلح افواج بہت ادب اور لحاظ کے ساتھ ہماری اذان سنتے ہیں. جہنم کے کو آخر پاک فوج نے خوارج کہنا شروع کر دیا نا. یہ ہم ہی کہتے تھے ان کو کہ ان کو خوارج کہو. تو مشرق مغرب کی جانب جو جنگ ہماری جہنم کے سے ہو رہی تھی، ان کو خوارج کا نام پاکستان آرمی نے اللہ کے فضل سے ہماری اذان کی وجہ سے دیا. سرکاری طور پر بے شک ابھی پاک فوج نے غزوہ ہند کا بیانیہ نہیں اختیار کیا، لیکن سپہ سالار سے لے کر ایک ایک افسر اور جوان تک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت سے ہونے والا تصادم ہمارا غزوہ ہند ہے. لیکن سر اگر دیکھیں تو غزوہ ہند کے بارے میں یعنی اس کی حقیقت سے انکار تو کسی کو نہیں، نہ ہی ان الفاظ کے کوئی مترادف جانے کا سوچ سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، کچھ توجیحات بیان کی جاتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خطے کے اندر اسلام کا آنا اور غزوہ ہند ہو چکی محمد بن قاسم کی صورت میں. یاسر، یہ جو غزوہ ہند کی احادیث شریف ہیں وہ آخری زمانے کی احادیث ہیں. وہ جس کتاب میں لکھی گئی ہیں احادیث شریف کی وہ اس زمانے میں ہے جو آخری زمانے میں ہوگا. اب میں آپ سے ایک حدیث شریف سناتا ہوں سیدی رسول اللہ کی، آپ مجھے بتائیں یہ پہلے زمانے کی حدیث شریف ہے یا آخری زمانے کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خوشخبری عطا فرمائی غزوہ ہند کی، اور حضور نے فرمایا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا، جس کا مفہوم ہے جو اس جنگ میں شریک ہوگا وہ افضل الشہداء ہوگا جو مارا جائے، اور جو کامیاب ہوگا وہاں سے وہ جہنم سے آزاد ہوگا. تمہیں یہ غزوہ ملے تو ہر چیز اپنی فروخت کر کے تم اس میں شامل ہونا، اور جب یہ فوجیں پلٹیں گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی. تو حضرت ابو ہریرہ سیدی رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ سیدی کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ تو سیدی رسول اللہ مسکرا پڑے، فرمایا بہت مشکل بہت مشکل، یعنی یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کیا محمد بن قاسم کی فوجیں پلٹیں تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پایا انہوں نے؟ یہ حدیث کس دور کی ہے؟ پہلے دور کی ہے کہ آخری زمانے کی ہے؟ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا میں جو تہذیبی تصادم ہو رہا ہے، جو یہودی اپنے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، جو ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں وہ جنگیں ہو رہی ہیں جن کی بشارت سیدی رسول اللہ نے پہلے بتا دی تھی کہ جنگوں پر جنگیں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ خراسان کی جانب سے گہرے سبز رنگ کے پرچم نکلیں گے کہ وہ فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی. یہ احادیث میں شریف میں لکھا ہوا ہے. رایت السود احادیث شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کی ٹرانسلیشن لوگ غلط کرتے رہے، کالے جھنڈے. رایت السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے، ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے. پاک فوج کے بارے میں بشارت ہے. میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک آپ نے کہا، اس کی ایک توجہ تو آ گئی کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جو بیت چکا، لیکن یہ صادق کیسے اترے گا کہ یہ یہی زمانہ ہے؟ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو آپ نے ابھی کا جو حال بیان کیا، صلیبی جنگوں کے دور میں بھی ویسا ہی حال تھا بیت المقدس کا، تو تب بھی جنگیں ہوتی رہیں. تو یہ کون ثابت کرے گا یا یہ اس کی وضاحت کیسے ہوگی کہ یہی آخری زمانہ ہے، اس کے بعد کریں؟ دیکھیے یاسر، اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے. بات یہ، آپ اگر غزوہ ہند کی احادیث شریف کو نہیں مانتے نہ مانیں، اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ بھارت سے تصادم ہونے والا ہے، بھارت سے جنگ ہونے والی ہے، تو یار جنگ کی تیاری کر لو. اگر یہ غزوہ ہند ہوئی، نیت کر لو کہ مالک اگر یہی غزوہ ہند ہے تو مجھے اس کا اجر دے دینا. اگر یہ غزوہ ہند نہیں ہے، بھارت کے ساتھ ایک جنگ ہے، تو ایک مسلمان سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے میں مارا جاؤں، میں تب بھی شہید ہوں گا. جو اس کو غزوہ ہند مانتا ہے وہ غزوہ ہند کی نیت کر لے. جو کہتا ہے نہیں غزوہ ہند ہو چکا، وہ کم از کم پاکستان کے دفاع کے لیے تو اس کو لڑنا ہے نا. جنگ تو سر پہ آ گئی، اس کا کیا کرو گے؟ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ مودی نے تو حملہ کرنا ہی ہے، جنگ تو کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ. اور بات یہ ہے کہ بات صرف ایک حدیث شریف نہیں ہوتی نا. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی بھی اس خطے سے، خراسان کی جانب سے کوئی ایسی فوج نہیں نکلی جس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہو. یہ پہلی فوج ہے. اسی کے بارے میں بشارتیں. اسی کے جب 1400 سال سے کبھی بھی فلسطین میں یہودی ریاست قائم نہیں ہوئی. حدیث شریف میں فرمایا گیا تھا نا کہ وہاں یہودی آباد ہو جائیں گے، ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی نکلے گا اور مسلمان گھسیٹ کے اس کو قتل کریں گے. یہ 1300 سال میں کبھی نہیں ہوا. اب اس دور میں آپ داخل ہو چکے ہیں جو اسلامک ایسکیٹولوجی کو جانتا ہے، اسلامی روحانیت کو جانتا ہے، جو اللہ کے مزاج کو جانتا ہے، زمانے کے تغیر و تبدیلی کو جانتا ہے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہیں.
اس وقت تمام مذاہب اپنے مہدی کا، اپنے اینٹی کرائسٹ کا، اپنے کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تمام مذاہب اس وقت جنگیں دنیا میں مذہبی میدان، یہ سویلائزیشنل جنگیں، ریلیجس وارز ہے. کروسیڈز کا آپ نے ذکر کیا، یہودی بھی ایک نظریے پہ، یہودی نظریے پہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن سر میں اس پہ اختلاف کروں گا. بہت سارے ممالک ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا اس مذہب سے تعلق بھی نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا سر، لیکن ان کو معاشی طور کے اوپر، سفارتی طور کے اوپر یا جنگ کے محاذ کے اوپر ان کی حمایت حاصل ہے. میں آپ کا سوال نہیں سمجھا ٹو بی آنیسٹ. میں اگر اسرائیل کی مثال دوں جی تو امریکہ کی مثال دوں، اس کی پشت پہ کھڑا ہے. جی. اسرائیل کو کتنے ممالک نے سفارتی طور پہ مانا ہے، وہاں پہ اپنی ایمبیسی قائم کی ہے. کیا وہ سیم مذاہب کے ممالک ہیں یا مختلف ہیں؟ دیکھیے، آپ اگر نیو کون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ کا تصور سمجھتے ہیں تو پھر آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ نیو کونز عیسائیوں میں یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، نیو کون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ نے کہتے ہیں، جو اس وقت امریکہ پر حکومت کر رہے ہیں. یہ ان کا وہی عقیدہ ہے کہ جو یہودیوں اور زائنسٹ کا عقیدہ ہے. سر میں ان مسلم ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جی، وہ بحال کیے. مسلم ممالک ایکچولی شریعت کی ڈیفینیشن کے تحت خوارج میں آتے ہیں. خوارج جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، لیکن پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں. بہت سارے مسلمان ممالک جو اس وقت اسرائیل اور مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کا عمل اور ان کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہودیوں، مشرکوں اور صہیونیوں کے ساتھ کھڑے. یہ وہ بدترین منافق ہیں جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہیں. ہم ان کو پولیٹیکل الائنسز جو بھی ان کے ساتھ رکھے ہیں، ان کو اپنا بردر ملک کہیں، لیکن شریعت میں ان کے بارے میں بڑا واضح فیصلہ ہے. اچھا سر، ایک سوال، ایک ہے دفاع کا عنصر، ایک ہے جارحیت کا عنصر. ہیمر بار بار مارتے رہیں کہ ہمیں آپ سے جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو کیا یہ بیانیہ دفاع میں آئے گا یا جارحیت میں آئے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے خلاف جنگ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا یہ میرا نظریہ ہے یا مودی کا نظریہ ہے؟ مودی کا نظریہ ہے نا. انہوں نے پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا 1947 سے. ایوب خان نے جب 1965 میں اپنی وہ مشہور تقریر کی تو کہا تھا کہ بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. یہ زید حامد کا نظریہ تھا یا ہندوؤں کا نظریہ تھا؟ تو پھر اگر ہم آپ کو صرف یہ بتائیں کہ آپ کا جو مشرک دشمن ہے وہ آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور 71 میں وہ پاکستان کو توڑ بھی چکا ہے، تو وار مونگر میں ہوں گا یا وہ مشرک دشمن وار مونگر ہوگا؟ نریندر مودی اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جنگ شروع وہ کریں گے، ہم اپنے دفاع کی بات کر رہے ہیں. اور اپنی قوم کو حوصلہ دینے کے لیے سیدی رسول اللہ کی جب احادیث شریف سناتے ہیں کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لاؤ گے. یہ بات کہنے سے میں وار مونگر ہو جاتا ہوں کیونکہ مشرکوں کو برا لگتا ہے. سر آپ نے قوم کی بات کی، میرا ایک سوال ہے کہ اس پورے منظرنامے میں اگر جنگ ہو جاتی ہے یا بھارت ہم پہ مسلط کر دیتا ہے تو ہماری قوم کا حالیہ کردار کیسا دیکھتے ہیں اور وہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے یاسر، فلسطین کے مسلمانوں نے پچھلے 1.5 سال اسرائیل کے مقابلے پہ جو جرأت کردار دکھایا ہے اس کو بینچ مارک بنا لیں. چھوٹے بچے سے لے کر ایک مجاہد تک، ایک بوڑھے آدمی سے لے کر عورتوں تک، جو کردار، جو جرأت، جو استقامت، جو صبر، جو شکر، جو اللہ پہ توکل انہوں نے دکھایا ہے، وہ آج کے دور کے اولیاء اللہ ہیں. یہ کردار ہم نے صحابہ کرام میں دیکھا تھا. فلسطین کے مسلمانوں نے صرف سرنگیں نہیں بنائی تھیں، ٹنلز نہیں بنائے تھے، صرف اسلحہ نہیں جمع کیا تھا، پوری قوم تیار کی تھی اس دن کے لیے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ان یہودیوں سے ایک فیصلہ کن تصادم کرنا ہے. پاکستانی قوم نے ایسا نہیں کیا. پاکستانی قوم میں صرف اگر کوئی ادارہ تیار ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو پاک فوج ہماری مسلح افواج ہے. ہماری قوم جھوٹی اور فاحش ہو چکی ہے. ہماری نوجوان نسل کو نہ نظریہ پاکستان کا کچھ معلوم ہے، نہ اللہ اس کے رسول کا کچھ معلوم ہے، نہ اپنی تاریخ کا کچھ معلوم ہے. ہم ہولی اور دیوالی مناتی ہے، یہ ہماری نوجوان نسل، اس کی نظریاتی اساس اس حد تک ڈائلیوٹ ہو چکی ہے. ہم
قوموں میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، صوبائیت میں تقسیم ہے. ہماری تمام سیاسی جماعتیں صوبائیت پر مبنی ہیں. کسی نے سندھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے سرحد پکڑا ہوا ہے، کسی نے پنجاب پکڑا ہوا ہے. جنگیں ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں. پاکستانی قوم میں وہ جرأت کردار نہیں ہے جو فلسطین کے مسلمانوں نے دکھایا ہے. سر ایک اور چیز ہے، آپ نے کہا اکھنڈ بھارت کا نظریہ مودی کا، جنگ مسلط کرنے کا نظریہ مودی کا، یا مودی کا RSS کے ذریعے بھارت کے اندر وہ جارحیت اپنانا کہ جو ہندو مذہب کو فروغ دے سکے. لیکن عوامی سطح کے اوپر دونوں اطراف میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، دونوں اطراف میں بہت سارے مواقعوں کے اوپر جنگ کے حامی لوگ نہیں پائے جاتے، ادھر بھی اور ادھر بھی. بہت بڑا طبقہ ہے دونوں اطراف میں. ان کو کس طریقے سے مائل کریں گے کہ نہیں جنگ ہی ہونی چاہیے، امن راستہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، ہجوم آبادی میٹر نہیں کرتا. بھارت کی اگر 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اگر 1 ارب بھی جنگ نہیں چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے وہ RSS کی ہے. جو حکومت کرتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے قانون سازی پورے بھارت میں ہو رہی ہے. وقف کا انہوں نے پورے مسلمانوں کی وقف کیا. جو جتنی پراپرٹی تھی جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے ایک قلم سے ضبط کر لی، صرف اس لیے کہ حکومت ان کے پاس ہے کہ جو RSS کا نظریہ رکھتے ہیں. اب وہ مسلمانوں کے فیملی لاز چینج کر رہے ہیں. جو بلڈوزر جسٹس ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، مدارس، مسلمانوں کی بستیاں روز گرائی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بھی جس کا آپ ذکر نہیں سنتے. یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ بھارت کی عوام نہیں کر رہی، حکمران کر رہے ہیں. فرض کریں کوئی ہندو ہو، آپ سندھ والی پٹی لے لیں، ہندو ہو یا عیسائی ہو، اب اس سے آپ پاکستان کی وفاداری کا عہد لیں گے یا اس کی مذہب والی قومیت کا؟ دیکھیے، یہی تو فرق ہے. مسلمان امت اور مسلمان دین کا یہی فرض ہے، یہی اس کی حقیقت اور شناخت ہے کہ جو مسلمان نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں رہتا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا جو بت تیار کیا گیا ہے وہ وطن ہے، جبکہ مسلمانوں کی شناخت ان کے دین سے ہوتی ہے. اسی بات پر تو کافر پوری دنیا کے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ کہتا ہے میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. اسی لیے تو اسلامک آئیڈینٹی کو مسلمان یورپ میں بھی جا کے مینٹین کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ امریکن اور یورپین ہونے کے باوجود یہ پہلے مسلمان ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے اس کی آپ دینی اور روحانی شناخت چھین سکیں. اگر وہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک جغرافیے میں رہتا ہے، پھر اس کا شمار ہندو اور مشرکوں کے ساتھ ہی ہوگا. اور آپ نے ان کی حالت دیکھ لی، ہندو کبھی ان کو قبول ہی نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ یہ ساری زندگی صفائیاں دیتے رہیں گے ہندوؤں کے سامنے کہ ہم وفادار ہیں بھارت کے، اس کے باوجود ذبح کیے جائیں گے. سر حالیہ جو منظرنامہ ہے اس پہ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ 2019 پلوامہ آپریشن سوئفٹ ڈاٹ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا، اور اب پہلگام اور ادھر سے دھمکیاں، بنیادی فرق کیا ہے اس 6 سالوں میں؟ 2019 میں مودی بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جب ان کے ابھینندن پکڑا گیا، جہاز گرایا گیا، تو مودی نے بڑی ذلت میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنا ذلیل نہ ہوتے. ان 6 سالوں میں اس نے یہی کام کیا ہے. وہ اس انتقام کو لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پلوامہ کا انتقام لینا ہے. اس نے رافیل بھی حاصل کر لیے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے لیے، $100 ارب کا روایتی اسلحہ خریدا. اس نے بہت بڑے پیمانے پہ جنگی تیاریاں کی، وار ڈاکٹرینز پوری ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے لے کر تھیٹر کمانڈز تک بنائی، پوری نئی وار اسٹریٹجی بنائی. پچھلے 2 سال سے مسلسل جنگی حالت میں ایکسرسائزز کر رہا ہے، سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک. اور پھر اپنی لینگویج بھی اس نے چینج کرنی شروع کر دی. پلوامہ کے بعد اس نے آگے جا کر کشمیر ہڑپ کر لیا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، کشمیر کو ضبط کر لیا، سختی کی، 900 دن تک کرفیو لگا کے رکھا، تقریباً پورے کشمیر کو کچل کے رکھ دی تحریک آزادی اس نے. مودی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی پلوامہ کے بعد. اتنی ذلت اس کو ہوئی، پوری بھارتی ریاست نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا. یہ 100 سال کا امن کر رہے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پوری دنیا سے $100 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے. تو پلوامہ میں اور آج کے جو واقعہ ہوا اس کے اندر جو فرق ہے کہ اب یہ پوری طرح سے تیار ہے. ان کے پاس
وہ تمام اسلحہ اور ویپن سپلائز اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ اینڈ وار ڈاکٹرینز اور ڈپلائمنٹ آ چکی ہے جو پلوامہ کے وقت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے اب یہ آگے بڑھ کر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی کینسل کر دی. پہلے کشمیر ضبط کیا تھا, اب انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کر دیا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, اور ان کو معلوم تھا کہ اس پر پاکستان ریئیکٹ کرے گا اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے. لیکن سر اگر حقیقت پسندانہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کتنے رافیل ہیں, وہ میگ 21 دیکھ لیں, جتنے روسی ساختہ پرانے طیارے ہیں جو دم توڑ چکے ہیں یا دم توڑنے کی اس وقت ڈگر کے اوپر ہیں, ان کے مقابلے میں یہ ابھی مٹھی بھر جو رافیل ہیں تعداد میں کم, اور جو ابھی جا کے 2030 میں 35 میں یا 28 میں جا کے اس کی کھیپ پوری ہوگی, یہ اتنے ہیں کہ پوری تیاری ہے. دیکھیے مسئلہ صرف چند ایئر کرافٹس کا نہیں ہوتا, اس نے پورا S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی لیا, اس نے باقی تمام اپنی انویسٹمنٹ موس کی سر بڑی باتیں ہوتی. انہوں نے اپنے کروز میزائل کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی ہے, انہوں نے ڈرون اور لوئٹرنگ ایمونیشن پروگرام پہ بہت سیریسلی کام کیا, انہوں نے ایمفیبیس لینڈنگ, پاکستان کے ایمفیبیس کراسنگز, ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر, ماؤنٹن وارفیئر, ڈیزرٹ وارفیئر, ان سب پر انہوں نے اتنا سیریسلی کام کیا. جیسے ہم نے کہا پوری وار ڈاکٹرائنز ری ڈیفائن کی, انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے تھیٹر کمانڈ کی طرف چلے گئے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ان کے ویپنز, ایکچولی رافیل فرینچ گورنمنٹ نے, فرینچ ڈیفنس انڈسٹری نے ان کو بیچے تو ہیں, لیکن ایکچولی فرینچ خود نروس ہیں اس وقت, کیونکہ رافیل انڈین پائلٹس کے ہاتھ میں ہے اور ان کے مقابلے پہ چائنیز ایئر کرافٹس ہیں, یہاں پہ JF-17 اور J-10 اور J-10Cs ہمارے پاس ہیں. اگر ایک چائنیز ایئر کرافٹ نے ان کا رافیل مار کر گرا دیا تو آپ سوچئے پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا, اور وہ بھی لیس ہو PL-15 کے ساتھ, تو پھر ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری کا کیا حال ہوگا. تو دنیا بھی ایکچولی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز دا چائنیز ٹیکنالوجی, ان کا اگر میچ ہوتا ہے, یہ جنگیں بذات خود انٹرنیشنل وار انڈسٹری کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی پاورز بھی چاہ رہی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز اور ویپن پلیٹ فارمز کیسے بیہیو کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہم نے کہا کہ خود مودی کے اندر بھی, ان کی ایئر فورس کے اندر بھی اور فرینچ میں بھی یہ خوف ہے کہ اگر ان کے رافیل پاکستان ایئر فورس نے مار کر گرا دیے پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے بہت پاورفل ایئر ڈیفنس سسٹمز لیے ہیں, انہوں نے اس وقت کانسٹنٹ سٹریم آف سپلائیز ان کو امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے پہنچ رہی ہے. اس وقت یہ جو جنگ ہے نا, اس میں صرف دو ملکوں نے پوزیشن نہیں لی, بڑے بڑے پاور بلاکس نے پوزیشن لی ہے. امریکنز اور اسرائیل اور برٹن اور یورپ جو ہیں وہ مکمل طور پر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان, چائنا, ٹرکی یہ مکمل طور پر ایک بلاک میں آ گئے ہیں. عرب دنیا خاموش ہے, ٹیسٹ سپورٹ ایکچولی انڈینز کو جا رہی ہے, ہمیں نہیں جا رہی. لیکن سر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اور انڈیا کی تیاری کی بات کر رہے ہیں, ان کا MBS شو ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے, بہت مضبوط ہے, تو پھر جب ہم اپنے دفاع کا عنصر نمایاں کریں تو وہ کن الفاظ میں ہوگا, اس کا خاکہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا پوسچر ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے. یہ پاکستان از دا ڈیفینسو وار ڈاکٹرن ہم رکھتے ہیں, انہوں نے ایگریسو پوسچر رکھا ہوا ہے. وہ انویڈ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے اوپر. پاکستان ہمیشہ سے انتظار کرتا ہے کہ اس پر پہلا حملہ دشمن کرے. اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان یہ اپنا پوسچر چینج کر لے. جب ایک مرتبہ واضح ہو گیا ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے, ہمارا وزیر کھل کے ٹی وی پہ آ کے کہہ چکا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر حملہ ہو رہا ہے. جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پروگرام جب ایئر ہو تو اس وقت شاید جنگ شروع ہی ہو چکی ہو, تو پاکستان کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیے اسرائیل نے حزب اللہ کو پریمپٹ کر کے تباہ کر دیا. 30 سال لگے حزب اللہ کو تیار کرنے میں, لیکن اسرائیل نے پہلے پیجز کے ذریعے اور اس کے بعد باقاعدہ اساسنیٹ ہی کر دیا پوری لیڈرشپ کو ان کی جا کے. لیکن سر ایک فرق, 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, ان میں سے کسی ایک کا غلط اقدام پوری اگلی دنیا تک دنیا کے اندر بھگتنا. دیکھیے دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں سوچ رہا جنگ کرتے وقت دنیا میں سامنے ایٹمی طاقت ہے یا نہیں. آپ مجھے یوکرین میں بتائیں, یوکرین میں بھی تو سامنے ایٹمی طاقتیں ہی ہیں. ایک طرف روس ہے, ایک طرف نیٹو ہے. یوکرین تو نام استعمال ہو رہا ہے, بیٹل فیلڈ ہے, جنگ تو نیٹو کے خلاف ہو رہی ہے, مگر کنونشنل ہے. دونوں کو پتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ کراس نہیں کرنا. بلکہ پوٹن نے تو یہ بات کہی کہ اگر ہمیں خطرہ ہوا تو پھر ہم پوری دنیا کو ہی تباہ کر دیں گے, کہ ہم نے ایسی دنیا کا کیا کرنا ہے جس میں روس نہ ہو. تو بات یہ کہ جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ریڈیکل آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک RSS جیسی فیشسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی, زائنسٹ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے. اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ تو جب مریں گے تو جلائے جائیں گے.
ہم مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں. ہمیں تو بالکل بھی خوف نہیں ہے اس بات کا کہ ہم مارے جائیں گے, کیونکہ اگر ہم مارے گئے تو غزوہ ہند کے شہداء میں اعلیٰ ترین شہداء ہوں گے. تو وی آر ایکچولی مور ڈینجرس. ہندو اسی بات سے خوف کھاتا ہے کہ یار یہ مسلمان تو شہید ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے, مگر وہ پرواہ نہیں کر رہے. $100 ارب کا جو اسلحہ انہوں نے خریدا ہے وہ کنونشنل خریدا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ جنگ کو اس طرح مینج کیا جائے گا کہ نیوکلیر تھریشولڈ تک جائیں ہی نہیں. اور دنیا اسی طرح کر رہی ہے. نیٹو اور روس کی جو جنگ یوکرین میں پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے, کیا اس نے نیوکلیر تھریشولڈ کو ٹچ کیا؟ نہیں. لیکن عمومی طور پہ سر 2 ایٹمی طاقتیں ہوں نا تو وہ جنگ کے بارے میں سوچتی نہیں ہیں. ہاں دھمکایا جاتا ہے, اس میں کسی تیسرے فریق کو شامل کر لیا جاتا ہے, اس کو ثالث بنا لیا جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 ممالک کے درمیان خطے کی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, مودی کو اور انڈین گورنمنٹ کو, انڈین آرمی کو اور RSS کو کوئی لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ جنگ ایٹمی ہو سکتی؟ وہ تو پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مسلسل ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ اور پوسچر رکھے ہوئے, اور اس حد تک ڈپلائمنٹ انہوں نے کر دی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور آرمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں. تو وہ تو لحاظ نہیں کر رہے, تو آپ کس بات کے خوف زدہ ہیں؟ جب ایک دفعہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. اف دے وانٹ وار then you should prepare for it. اس بات سے ہم کیوں گھبراتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی؟ اب جنگ ہوگی تو کھلی ہوگی. تو سر اس کے اوپر تو پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے, سٹانس ہے ہمارا, کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا. اچھا, پانی کس حد تک روکا گیا ہے یا کس حد تک روکا جا سکتا ہے, یہ ایک مختلف منظرنامہ ہے, کیونکہ یک طرفہ طور پہ یا مکمل طور پہ پانی روکنے کے لیے آپ کو نئے ڈیمز بھی بنانا پڑیں گے, اتنے ریزروائرز آپ رکھیں گے تو تبھی جا کے ہوگا. لیکن ان کی طرف سے ابتدائی طور پہ اس کا منسوخ کر دیا جانا, اس معاہدے کا جس کا بین الاقوامی جو بینک ہے وہ ضامن ہے, یہ ان کی طرف سے تو اعلان جنگ ہو چکا. تو پھر اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو ان باقی 3 دریاؤں کا کیا کریں جو وہ لے گئے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر انڈیا نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کر دیا اور کہا ہم اس کو نہیں مانتے, تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مشرقی 3 دریا ستلج, بیاس اور راوی ہم نے جو ان کو دیے تھے, وہ دریا بھی اب ہم واپس لے سکتے ہیں. اور ایکچولی اب یہی ہمارا سٹانس ہونا چاہیے کہ تم نے جو غداری کی ہے, تم نے جو معاہدہ توڑا ہے, ہم نے جو 3 دریا تم کو دیے تھے, اب ہم وہ 3 دریا بھی لیں گے. جرمانہ بھی تو لگنا چاہیے دشمن پہ نا, اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو اب, کیونکہ اب ہوگی ان کے ساتھ ایک جنگ. بات یہ ہے کہ آپ دشمن کی نیت پر اعتبار کر کے جنگی تیاریاں نہیں کرتے, آپ اس کی کیپیسٹی پہ, اس کے پوٹینشل پہ کرتے ہیں. جب ایک دفعہ اس نے اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ وہ آپ کے 6 دریا روکے گا, اب اس کے بعد ساری زندگی آپ اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہم نے ایک معاہدہ کر کے دیکھ لیا, اس نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر توڑ دیا. اب ان کے ساتھ ہماری ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب جب جنگ ہوگی اور ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پانی پر جنگ ہوگی, پانی ریڈ لائن ہے, کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے, تو پھر ہم کو اس بات کا انتظام کرنا ہے کہ آئندہ قیامت تک وہ ہمارا پانی نہ روک سکے. تو ہمیں ضامنوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. ضامن دنیا میں کہیں ہے اس وقت؟ کیا فلسطین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا یوکرین پر کوئی ضامن ہے؟ کیا دنیا کا نیا نظام ہم کو نظر نہیں آ رہا کہ گلوبل آرڈر کولیپس کر چکا ہے, اب صرف طاقت کا زور چل رہا ہے؟ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا ہیومن رائٹس یا یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے 1.5 سال سے, پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو یا اس کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ کون سا ضامن؟ یہاں صرف ایک ضامن ہے, آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی تلوار پر بھروسہ کریں. دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. جب تک ہم بھیک مانگتے رہیں گے اقوام متحدہ سے اور سیکیورٹی کاؤنسل سے, اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے جیسے مسلم دنیا ہو رہی ہے. جب ہم جہاد کا راستہ اختیار کریں گے, تلوار کا راستہ اختیار کریں گے, دنیا عزت دے گی آپ کو. موجودہ سیاسی قیادت یہ پریشر لے سکتی؟ آپ مجھے بتائیے, جن کے سارے اثاثے ملک سے باہر رکھے ہوئے ہوں, جن کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہو یہودیوں کے پاس اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور دبئی میں, وہ کیا مغربی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ لیکن سر آپ کا یہ موقف جو ہے یہ ملک کی کمزوری, ملک میں تقسیم کا عنصر بھی نمایاں کرتا. تقسیم کا عنصر ہو یا کمزوری کا, یہ حقیقت ہے. فیکٹ از کہ ہمیں مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے. یہ موجودہ قیادت ہماری, اس نے جنگ نہیں دیکھی ہوئی. اگر آپ خود کہتے ہیں تیاری کے لیے ایک زمانہ چاہیے, ابھی اگر جنگ سر پہ مسلط ہونے والی ہے تو ابھی کیا تبدیلی ہوگی؟ اسی لیے ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بھاری نقصان ہوگا شروع میں, اسی وجہ سے کہ پاکستانی قوم بھی تقسیم ہے اور ہمارے پاس قیادت بھی نہیں ہے. سارا بوجھ پاک فوج پر آ جائے گا.
نہ تو ہم نے اسلحے کے ذخیرے بنائے، نہ ہم نے تیل اور خوراک کے ذخیرے بنائے. اللہ نے ہمیں وافر خوراک دی، ہم نے ایکسپورٹ کر دی سنبھال کے رکھنے کے بجائے، جانتے ہوئے کہ انڈیا جو ہے وہ چاول ایکسپورٹ نہیں کر رہا، وہ ذخیرے جمع کر رہا ہے کیونکہ آنے والی جنگوں میں ضرورت پڑے گی. اور ہم نے سارا چاول یہ کہہ کر کہ انڈیا نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو ہمارے پاس مارکیٹ خالی ہو گئی، ہم نے $6 ارب کے چاول ایکسپورٹ کر دیے. اب اگر جنگ ہو گئی پنجاب میں، جنگ ہو گئی سندھ میں، تو مجھے بتائیے آپ کی اگلی فصل کون لگائے گا؟ انڈیا نے تو اپنی تیاری کر لی، اس نے تو ذخیرے رکھے ہوئے تھے، آپ نے ڈالر کما لیے. اپنے خیال میں بڑی زبردست معاشی کارکردگی دکھائی آپ نے. یہ جانے بغیر کہ دشمن یہ جو اتنی بڑی ایکسپورٹ چاولوں کی انڈیا روک رہا ہے، تو کیوں روک رہا ہے؟ اس نے کیا پلان ہے اس کا؟ اگر قیادت ہوتی تو دیکھ لیتی اس بات کو. ہمارے پاس قیادت نہیں ہے. 1971 کو اگر یاد کریں اور تیاری کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربات سے سیکھ کے آپ مستقبل کی حکمت عملی کو ترتیب دے سکتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کے جو سمندری حدود تھی اس کو مسدود کیا تھا راستے سارے بھارت کی طرف سے. تو اس بار بھی INS وکرانت جیسے بحری بیڑے کو اتارنا اور اس کا پورا فلیٹ اس کے ساتھ چلانا، اور پھر رافیل کی خریداری میں یہ کہنا کہ INS وکرانت اور INS وکرمادتیہ کے لیے یہ مختص ہوں گے. ابھی بھی اگر وہ سلاک والی پوزیشن کے اوپر جاتا ہے اور وہ اسٹریٹجی اپناتا ہے تو ہمارے پاس کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا، اور دوسرا ذخیرہ اشیاء کا وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیے یاسر، یہی بہت عرصے سے ایک میں عجیب بات کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آئی واز اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف دا فیکٹ کہ ہمیں ایران کے ساتھ تیل کی اسمگلنگ بند نہیں کرنی چاہیے. سر اسمگلنگ کی بجائے اوپن بھی تو کی جا سکتی تھی. بات یہ ہے کہ اگر حکومت سرکاری طور پر یہ کہے کہ پابندی لگتی ہے، ایران کے ساتھ ہم تجارت نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ایران پر، ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی تو بزدل ہے نا، کھل کے بات نہیں کرتے. دنیا کر رہی ہے حالانکہ ایران کے ساتھ. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ خفیہ طور پر ایران کے ساتھ اسمگلنگ روٹ کھول کر رکھیں، کیونکہ آپ کی آنے والی جنگ میں سمندری راستے بند ہو جائیں گے. یہ ہماری اسٹریٹجک لائف لائن ہوگی ایران سے اسمگلنگ. یا تو آپ کھل کے ان کے ساتھ تجارت کریں، جیسے آپ نے کہا ان سے ڈیل کریں کہ ہزاروں ٹرک روز فیول کے ایران سے آئیں گے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اسمگلنگ کے ذریعے کریں، جیسے آپ کم از کم، تاکہ آپ پہ کوئی پابند، آپ یہ کہہ سکیں کہ جی تو اسمگلر ہے، ہمیں کیا پتہ. دنیا اسی طرح کام کرتی ہے. آپ نے آپ سمجھتے کہ آپ کا یہ بیانیہ بھی ایک نیریٹو کے طور پہ یا ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکتا؟ دیکھیے میں تو امٹیریل ہوں نا، میں کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہوں، میں تو جو مرضی بیٹھ کے کہتا رہوں. جب ملک کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ اسمگلر تو بلیک مارکیٹ اور مافیاز کو ہی استعمال کرتے ہیں. دنیا ایسے ہی کرتی ہے. ہم اگر فلسطین کے اندر سپلائیز پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی بلیک مارکیٹ اور مافیاز کے ذریعے جا رہی ہیں نا، حکومتوں کے ذریعے تو نہیں جا رہی ہے. حکومتوں نے تو راستے بند کیے ہوئے ہیں. پاکستان کو ہر صورت میں اپنی فیول کی سپلائی لائن چاہیے ہوگی. ہمارے پاس زیادہ ذخیرہ نہیں ہوتا تیل کا، لیکن ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ایران سے بائی لینڈ، اوور لینڈ لا سکتے ہیں اگر ہمارا سمندری راستہ بند ہوتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ سمندر میں جنگ ہوئی تو صرف ہمارا ہی نہیں، انڈیا کی سپلائی لائن بھی بند ہو جائے گی، بلکہ اس پورے انڈین اوشن میں، عریبین سی میں ٹریڈ بند ہو جائے گا. کوئی جہاز نہیں جا سکے گا اگر یہاں سی بیٹل ہوتی ہے تو. لیکن خوراک ہمارے پاس اپنی موجود ہے. گندم کی کٹائی کا موسم ہے، ہمارے پاس پچھلے سال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. 6-7 مہینے تو یہ ملک گزارا کر جائے گا. لیکن وہی بات کہ اگر سی لائن آف کمیونیکیشنز بلاک ہو جاتی ہیں، ہمیں بہت سیریس کرائسس ہو جائے گا. اسی لیے ہم سالوں سے کہہ رہے تھے کہ خوراک ایکسپورٹ مت کرو، ان کو سٹاک کرو، آنے والے وقتوں میں تمہیں کام آئے گی. ایران کے ساتھ وہ دروازہ کھلا رکھنا ایک سوال اچھا، ایک آپشن بھی اچھا، لیکن سر ایسا ملک جس کے دو طرفہ تعلقات ہو، پاکستان کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی، ایران وہ ملک ہے، اگر جنگ ہوتی ہے، جنگ کی صف بندی ہو، تو ہمارے کندھوں کے ساتھ کس کے شانے دکھائی دیں گے؟ دیکھیے اس وقت ایران بہت ولنریبل ہے، کمزور ہوا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرے میں آیا ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز نے اپنے اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں انڈین اوشن میں لا کے کھڑے کر دیے ہیں. ٹرمپ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ یہ چاہتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے، عرب ملک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ایک دفعہ تفصیل سے تباہ کر دیا جائے، تسلی سے تباہ کر دیا آپ جائے. 52B کا تذکرہ کر رہے ہیں. بامبرز جو ان کے کھڑے ہوئے ڈیگو گارشیا میں جو ہیں وہ اسٹریٹجک بامبرز ہیں. اور ایسی صورت میں ایران کسی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. ایران کو پاکستان کی ضرورت ہے. اور سٹیکس تو انڈیا میں بھی ہیں، ان کے سٹیکس ہیں، بزنس سٹیکس تو روس کے بھی ہیں، لیکن روس پاکستان کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. بات یہ کہ بہت سارے ملک ہیں، جتنا ٹریڈ انڈیا اور $100 ارب کا ٹریڈ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے، لیکن چائنا کے سٹیکس پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے.
ہر سٹیک اکنامک تو نہیں ہوتا. افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں. ہر سٹیک اکنامک تو نہیں ہوتا. افغانستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. گو کہ انڈیا نے ان کو بہت بھاری رشوت دی ہے, اربوں ڈالر افغانستان کو دیے ہیں. ٹی ٹی پی وہاں سے وہ لانچ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن افغان حکومت کھل کر پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی کہ افغانستان کے شہرک ہم کنٹرول کرتے ہیں, ان کی راہداری ہمارے پاس ہے, ان کا ٹرانزٹ ریٹ ہمارے تھرو ہے. وہ ہر وقت مرے جاتے ہیں پاکستان آنے کے لیے کہ ان کو ویزا مل جائے پاکستان آنے کا. وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہمارے خلاف. کھل کے ہمارے خلاف پوسچرنگ نہیں کر سکتے. سر 54 دہشت گرد, جی میں وہی عرض کر دو رہا ہوں راتوں میں ہی آ جانا سر, یہ لو انٹینسٹی, دس از کالڈ لو انٹینسٹی کانفلکٹ. اس کو فوجی اصطلاح میں یہ ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, دہشت گرد گروہ ہے, وہ ایک انسرجنسی ہے, ایک بغاوت ہے. افغان حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کے اندر بھی اکھنڈ افغانستان کا کیڑا ہے, جیسے اکھنڈ بھارت کا کیڑا اس سائٹ کے اوپر ہے. لیکن وہ کھل کر پاکستان کے خلاف اس طرح اعلان جنگ نہیں کر سکتے جیسے ٹرمپ کرے گا یا جیسے اسرائیل کرے گا, کیونکہ وہ بہت دونوں طرف اپنے آپ کو بچا کے چلنے کی کوشش کریں گے. بھارت سے پیسے بھی کھائیں گے اور پاکستان سے بینیفٹ بھی لینے کی کوشش کریں گے. میں سر ایک سوال کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے اور بھارت اس میں شکست خوردہ نظر آیا. اس کی ایک تازہ مثال یہ کہ جتنے بھی پاکستانی چینلز ایسے تھے کہ جہاں سے اس فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑا گیا, جس پہ سوالات اٹھائے گئے, جس پہ بلوچستان کے اندر ہونے والی شورش کی تمام تر تحقیقات ان کے سامنے رکھی گئیں, تو وہ بلاک کر دیے گئے. لیکن اگر سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز کو دیکھیں نا, ادھر سے جنگ مسلط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے ہمارے ہاں پہ جو ہے نا وہ حصے مزاح جو ہے اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرف تو شکست ہے, بھارت اس سے گھبرایا بھی ہوا ہے اور بھارت اس سے زچ بھی ہوا, لیکن کیا آپ اسے نئے دور کی ڈیمانڈ سمجھ سکتے ہیں یا اسے کم فہمی کم عقلی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ بیانیے کی جنگ کرتے ہیں نا, تو اس میں ہیومر یا اس کے اندر سارکازم یا طنز, یہ بذات خود یہ بھی ایک ہتھیار ہے. پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ یہ غیر سنجیدہ قوم ہے. اس کو بھی ایکچولی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی انٹینسٹی کی جنگ ہمارے اوپر آنے والی ہے, کتنی خوفناک ہو سکتی ہے. تو یہ بیسکلی اپنی شرارتوں میں, اپنے مسخرہ پن کے اندر ہی, لیکن کام وہی کر گئے کہ جو ہمیں چاہیے تھا. انہوں نے میمز بنا کے اور مذاق بنا کے دشمن کو اتنا ذلیل کیا کہ بھارتی بوکھلا گئے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تیر ویسے چھوڑا فضا کی طرف لگا نشانے پہ. تو بھارتی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستانی قوم اتنی شغلی ہوگی, اتنا مذاق بنائے گی, ان کی ایسی توہین کرے گی, گھسیٹ کے رکھ دے گی ان کو. بالکل دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. دیکھو مزے کی بات یہ کہ یہ کام کوئی ریاستی سطح پر نہیں ہو رہا ہے, نہ حکومت کر رہی ہے نہ فوج کر رہی ہے. یہ ہماری جنریشن زی کر رہی ہے. یہ ہماری وہ جنریشن ہے جس کو ایکچولی جو سب سے زیادہ شغلی اور سب سے زیادہ ان سیریس جنریشن ہے. لیکن اس وقت چونکہ یہ جنگ کو بھی مذاق سمجھ رہے ہیں, تو ان کی یہ مائنڈ سیٹ, ان کا جو غیر سنجیدہ پن تھا, یہ پاکستان کے کام آ گیا. انہوں نے اتنا مذاق اڑایا دشمن کا کہ اس نے تنگ آ کے پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے. لیکن اٹس ٹائم ٹو گیٹ سیریس آلسو. آپ مجھے بتائیے, جب غزہ جیسی جنگ شروع ہوگی, اگر اس طرح کی بمباری ہمارے شہروں پر ہوتی ہے, تو یہ طنز مزاح اور یہ حصے مزاح کتنے عرصے قائم رہے گی؟ یہ ایک عنصر جو آپ نے نمایاں کیا سر, اسی پہ میرا اگلا سوال ہے کہ جنگ کے بارے میں بات کرنا آسان ہے جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوں, فضا میں بارود کی بو ہو اور اگلی نسل جو ہے اس سے متاثر جینیاتی طور پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے, تو کس حد تک اس پہ سٹینڈ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جنگ آپ شروع نہیں کر رہے ہیں نا, آپ پر مسلط کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی, اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی, دشمن اکھنڈ بھارت کے لیے کس حد تک جائے گا, یہ سارے فیصلے دشمن کے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جرأت کردار سے مزاحمت کریں اور پاکستان کے دفاع کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہیں آپ کو دینی ہے, ورنہ آپ اپنی سرزمین سے بھی جائیں گے, اپنی عزت اور آبرو اور ایمان سے بھی جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہیں, ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہو, تو ہم نے وہ تکلیف محسوس کی. ہم نے فلسطین کے ساتھ خیانت کی, ہم نے فلسطین کے ساتھ غداری کی, 1.5 سال ہو گئے, ہم نے پاکستان کا صدقہ نہیں نکالا. ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے تھا. فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر پاکستان کو بلا رہے تھے. ہم چاہتے تو کروڑوں روپیہ روز بھجوا سکتے تھے ان کے لیے, ہم نے نہیں بھیجا. ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. اور یہ ہمیشہ سے صاحب نظر اور اہل نظر لوگ یہی بات کرتے تھے کہ فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے کی سزا پوری مسلمان دنیا کو لگے گی, پاکستان کو زیادہ لگے گی, کیونکہ ہماری ذمہ داری زیادہ تھی. ہم سب سے طاقتور ایٹمی اسلامی ملک تھے,
ہم اسرائیل کو دھمکی دے کر روک سکتے تھے اس جنگ ہم کو. تو تب بھی نہیں زید صاحب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ پائے کہ جب 7 سال کی بچی اور اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا تو وہ کہتی تھی کہ خدا میں تجھ سے راضی، لیکن بروز محشر میں تجھ سے پوچھوں گی کہ یہ جو مسلمان بنے پھرتے تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. تو اگر جھنجھوڑنا ہوتا تو وہی ایک جملہ کافی تھا. دیکھیے یاسر، فلسطین کے مسلمانوں نے اللہ سے شکایت لگا دی ہے. وہاں ایک عام بد دعا ہے، یا رسول اللہ اس مسلمان امت کی شفاعت مت فرمائیے گا جس نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. میں سوچتا ہوں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وی بیٹریڈ دیم، ہم نے خیانت کی ان کے ساتھ. تو ہمارا خیال ہے ہمیں اللہ اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا، ہمیں سزا نہیں لگے گی. ان میں وہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی آپ اپنا گھر بار لوٹا دیں، معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں، جو گھر ہیں وہ زمیں بوس ہو جائیں، اس کے ملبے کے اوپر بیٹھیں، ایک پھول ہاتھ میں پکڑیں، اپنی بچی کو گود میں بٹھائیں اور اس سے مہکتے چہکتے ہوئے باتیں کرنے لگیں، تو یہ حوصلہ کیسے آتا ہے؟ پچھلے 40-50 سال سے انہوں نے یہ نسل تیار کی ہے. انہوں نے اس نسل کو سمجھایا ہے کہ ہم مارے جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے تو یہ نسل تیار نہیں کی، انہوں نے وہ نسل تیار کی جس کو ہر نسل کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر قربان میرے ماں اور باپ، میرے جان، میرا مال، میرا سب کچھ. یہ فرق ہے نسلوں کی تیاری میں. وہ فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. ہم لوگ تو غزوہ ہند کے لیے اپنی جان نہیں قربان کرنا چاہتے. ہم نے تو اپنی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار نہیں کیا. جو غزوہ ہند کی اذان دیتا تھا اس پر پابندیاں لگاتے رہے، پاکستانی میڈیا میں مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے بڑی جنگ آنے والی ہے. اب جنگ آ گئی نا. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے ان کا بھی مذاق ہی اڑایا جاتا تھا. جب طوفان آ گیا تو وہی بچے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس پاکستانیوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ باپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میرا مالک چاہے تو مہربانی فرما دے، چاہے تو سزا دے، ہم اس کے بندے ہیں. سر ایک چیز سمجھنی ہے، جب آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو، آپ دنیا پر جارحیت کرنے کے، ظلم و بربریت کرنے کے باوجود بھی اس حد تک مستحکم ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، گلا جو گردن ہے وہ تنی ہوئی ہو کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، میکنزم آپ کا مضبوط ترین ہو، اور آپ کے سامنے وہ طاقت ہے کہ جس کے پاس ایک منظم اسلحہ بھی موجود نہیں ہے. وہ طاقت ہے کہ جس کے لوگ اپنے نام کے ساتھ بھی پہچانے نہیں جاتے، ان کے عرف رکھے ہوتے ہیں. وہ اپنی سپلائی چین کو کس طریقے سے برقرار رکھ لیتے ہیں؟ یعنی تمام راستے بند ہیں، بندش ہے، اسرائیلی افواج ہیں، خوراک کے ٹرک نہیں جانے دیے گئے، پانی روک دیا گیا، اسلحے کی سپلائی ہے، چیکنگ ہے، بمباری ہے، لیکن اس کے باوجود حماس، حزب اللہ، یمنی حوثی کس طریقے سے کھڑے؟ غیرت ایمانی، جرت کردار. یہ ایک مرد مجاہد کا، ایک مرد مومن کا وہ کردار ہے جو بغیرت جانتا ہی نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو زیر آتش رکھنے کا لطف کیا ہے. فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی چھوٹی سی پٹی، راولپنڈی جتنی بڑی پٹی ہے یہ، اس پٹی میں انہوں نے پچھلے 30 سال کام کیا. اوپر بھی کیا، نظریاتی طور پر بھی کیا، زیر زمین بھی کیا، اور پوری دنیا میں ایک نظام بنایا انہوں نے انڈر ورلڈ کا، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جب ہم فلسطین کی آزادی کی آخری جنگ شروع کریں گے تو پوری دنیا سے ہماری سپلائیز بند کر دی جائیں گی. آج بھی جو ہم سپلائیز پہنچاتے ہیں فلسطین میں 2 طریقے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز جاتے ہیں، لیکن وہ جہاز مصر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جارڈن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ریگستان میں ٹرک کھڑے ہوئے ہزاروں، اسرائیل کی مرضی کے بغیر ایک ٹرک اندر نہیں جا سکتا. دوسری سپلائی لائن ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم بھی سپلائیز بھیج رہے ہیں فلسطین کے اندر، لیکن ہم مجاہدین کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں. وہ نیٹ ورک جس کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آج تک نہیں توڑ سکیں. مجاہدین آج بھی زیر زمین سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی ٹینکوں کا شکار کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ حماس ابھی تک کیسے قائم ہے؟ پوری دنیا حیران ہے کہ اتنی شدید بمباری کے باوجود یہ نیٹ ورک کیسے چل رہا ہے. مجاہدین ہی کا نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں. ہم اس نیٹ ورک تک وسائل پہنچاتے ہیں، وہ آگے سپلائیز خرید کے اندر لے جاتے ہیں. وہ ان کا نظام ہے. یہ حکومتوں پر پابند نہیں ہے، یہ حکومتوں پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اسرائیل جتنے مرضی دروازے بند کر دے، مجاہدین کا اپنا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اس کا حل کیا نکلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس کے 2 حل ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب تک کوئی مسلمان طاقت اسرائیل کو دھمکی نہ دے،
دیکھیے اسرائیل نے تو آپ کو آ کے دھمکی لگا دی، اسرائیل نے تو آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، انڈیا کے ساتھ مل کر اس وقت پوری طاقت کے ساتھ وہ آپ کے خلاف جنگ کرے گا. تو پاکستان کو کون روکتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تھریٹ کریں؟ ہم اس وجہ سے اسرائیل کو تھریٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جنگ آ جائے گی، جنگ تو ویسے بھی آ گئی. اب تو تھوڑی غیرت دکھا لو یار، اب تو اسرائیل کو تھریٹ کرو. اب تو ترکی کے ساتھ مل کر یا اکیلے ہی جا کے ہم اس قابل ہیں کہ کم از کم اتنا تو کر دیں کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہم میڈیکل ٹیمز بھیجیں، سپلائیز بھیجیں، اسلحہ پہنچائیں. انڈین آرمی پہنچی ہوئی ہے غزہ میں، جو سب سے بدترین قتل عام فلسطینی مسلمانوں کا ہے وہ انڈین آرمی نے کیا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ انڈین آرمی وہاں پہنچی ہوئی ہے، تمام وسائل کے انڈین مرسنریز ہیں وہاں پہ جو لڑ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے. ہم کیوں نہیں سپلائیز اندر پہنچا سکتے؟ 25 کروڑ پاکستانی ہیں ہم یار، وہ 20 لاکھ فلسطینی ہیں، ہم ان کی کفالت کیوں نہیں کر سکتے؟ روز 1 روپیہ بھی دے تو 25 کروڑ روپیہ روز جا سکتا ہے فلسطین میں، کم از کم ان کو کھانے پینے. وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، مطلب شرم کی کوئی حد ہوتی ہے. وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ہم ایک گلاس پانی نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مصر نے راستہ بند کیا ہوا ہے، دوسری جانب اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے. ہم مصر کو تھریٹ کر سکتے ہیں، مصر سے بات کر سکتے ہیں یار. پاکستان کو وہ نہیں روک سکتا مصر، وہ اسرائیل کو نو کر سکتا ہے، اسرائیل کو یس کر سکتا ہے، پاکستان کو نہیں روک سکتا. ہمارا لحاظ کرتے ہیں وہ، لیکن ہم بھی اپنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤٹ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی بس چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے دیا ہے کہ مرضی لے جا کے ٹرک کھڑے کر دو ریگستان میں. آپ ریاستی طاقت تو استعمال کریں، اور کچھ نہیں تو فوجی طاقت استعمال کریں اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے لیے. اپنا نیول شپ بھیجیں وہاں پہ جو غزہ میں جا کے سپلائیز ڈیلیور کریں. اسرائیل سے کہیں روک کے دکھاؤ، ہم دیکھتے ہیں پھر تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اتنا بھی کہنا کافی ہے آپ کا، جنگ رک جائے گی. ہمیں اسرائیل کو تھریٹ کرنا پڑے گا ورنہ جنگ نہیں رکے گی. اور اگر آپ بہانے تلاش کر رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کیسے کارروائی کریں، تو اسرائیل اب آپ کے دروازے پر آ گیا ہے. امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کرے گا. اب تو جواز بھی ہے آپ کے پاس. ایک اور زید صاحب بیان سامنے آیا گرپت سنگھ پنو کا، جو کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں، سکھ رہنما. انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی طرف سے دیا گیا پیغام جو ہے وہ سکھوں میں مقبولیت بڑی حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کسانوں کی تحریک ہو، چاہے وہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر جنگ لڑتی ہے تو پاکستان کے خلاف سکھ نہیں لڑے گا. تو اس کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹریٹجک اثاثہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام سکھ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. بہت بڑی تعداد انڈین آرمی میں سکھ یونٹس کی ہے، سکھ ریجیمنٹس کی ہے جو لڑیں گے. لیکن بہت بڑی تعداد میں سکھوں کی ایسی بھی ہے جو پاکستان کے حق میں پاکستان کے خلاف کبھی جنگ نہیں کریں گے، اور بلکہ پاکستان کے لیے جاسوسی کریں گے، پاکستان کے لیے اندر سیبوٹاج کریں گے، سبورجن کریں گے، نقصان پہنچائیں گے. ان کا تو قبلہ ہے نا سر. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بھارتی فوج کے اندر بغاوت ہوئی اور سکھوں اور ہندوؤں کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی، کئی سکھ افسر اور جوان مارے بھی گئے. یہ سب کچھ ہوگا بھارت کے اندر. یہ جو جنگ میں آپ جو سناریو ہو رہا ہے کچھ، آپ تھوڑا سا ایک میں چاہوں گا کہ آپ مجھے 2 منٹ دیں. یہ جو سناریو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہو رہا ہے، نریندر مودی پاگلوں کی طرح پاکستان کے خلاف کوئی جنگی کارروائی کر کے اپنا کوئی سیاسی فائدہ لینا چاہتا ہے. پلوامہ کے بعد جس طرح انہوں نے الیکشن جیتا تھا، یہ اسی طرح کی کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. مگر انڈین آرمی جانتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی وائڈ سکیل کنونشنل جنگ لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. ان کے انڈین آرمی کے ایک جنرل کو سیک کیا انہوں نے اسی بات پہ کہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ چھوٹی موٹی لڑائی کر لیں کشمیر میں، اگر آپ نے وائڈ سکیل انگیجمنٹس کی تو ہمیں نقصان زیادہ ہوگا. پاکستان تیار ہے، پاکستان کے ڈیفنسز اسٹرانگ ہیں، ہم مارے جائیں گے. اس کو سیک کر دیا انہوں نے. جو موہن بھگوت ہے، جو RSS کا ہیڈ ہے، اس نے نریندر مودی سے ملاقات کی ہے خاص طور پر جا کے، بڑا اس کو انڈر پریشر لایا. وہ اصل میں انڈیا پر حکومت مودی نہیں کرتا، موہن بھگوت کرتا ہے. موہن بھگوت نے مودی سے کہا ہے کہ اگر تم نے پاکستان کے خلاف ڈیلیور نہیں کیا تو میں تم کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا کر یوگی کو PM بنا دوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یوگی از دا نیکسٹ ان لائن. وہ بالکل پاگل یوگی، وہ جو گنجا جو ہے، وہ جہاں پہ اورنج رنگ کے کپڑے پہنا رہتا ہے، وہ نیکسٹ ان لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. اس نے اپنی لابنگ کر لی ہے موہن بھگوت کے ساتھ. وہ زیادہ ہارش ہے. یہ جو بلڈوزر جسٹس شروع ہوا ہے پورے انڈیا میں، یوگی نے شروع کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ یہ ایکچولی خون پینے والا ایک درندہ ہے جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے. وہ چیف منسٹر ہے، آلریڈی لگا ہوا ہے سارے. اس کو یہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں مودی کی جگہ پر.
سو اس وقت انڈیا کے اندر بھی سیریس پاور سٹرگل ہے. ابھی ہوگا یہ کہ یہ جنگ کریں گے ہمارے خلاف, اور انشاءاللہ ایز آئی سی اٹ اس میں ان کو بہت مار پڑے گی. ان میں ان کے کئی جہاز ابھی نندن ٹائپ بہت سارے ہمیں اور مل جائیں گے, ہم مار گرائیں گے. مودی ذلیل ہوگا. لیکن سر جنگ جو ہے اس کے وقت کا تو تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کب مسلط ہو جائے. اگر جب یہ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ آن ایئر ہو اس وقت تک صورتحال بن چکی ہو, تو اس وقت کی حفاظتی تدابیر کیا بتائیں گے یا قوم کو پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے, پوری پاکستانی قوم کو اس آزمائش میں سے اب گزرنا پڑے گا جرأت کردار کے ساتھ. آپ کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ کو ہر محاذ پر پاک فوج کی پشت محفوظ کرنی ہے. ہماری صفوں میں بہت زیادہ غداریاں ہیں, جہنم بھی ہیں, بی ایل اے کے دہشت گرد بھی ہیں. پاکستانی قوم کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. آپ جو کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ریل چلاتے ہیں تو آپ ٹرینیں وقت پہ چلائیں. آپ کا کام اگر بجلی کا نظام ٹھیک رکھنا ہے تو آپ ہر صورت میں بجلی پہنچائیں. اگر آپ کا کام میڈیکل سپلائز اور ہاسپٹل اور ڈاکٹر ہیں تو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں پاکستان آرمی کو ایمرجنسی سروسز کے لیے. آپ اگر کسان ہیں تو خوراک اگائیں اور اپنے پاس خوراک کو اسی طرح فصل اگاتے رہیں تاکہ ملک میں خوراک کی کمی نہ ہو. ہر پاکستانی کو اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو جو آزمائشیں, مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں غزہ کے مسلمانوں سے سیکھیں. اب ماتم مت شروع کر دیجیے گا. جرأت کردار کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اللہ پر بھروسہ کر کے اس آزمائش کا, اس مشرک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. یقین رکھیں کہ اگر آپ مارے گئے اس نیت کے ساتھ کہ آپ غزوہ ہند میں شامل ہیں تو آپ بہترین شہید ہوں گے. اگر آپ بچ گئے تو آپ بہترین غازی ہوں گے. جنگ آپ کے اوپر آ گئی ہے, آج نہیں آتی. اگر کسی وجہ سے ڈیلے بھی ہو جاتی ہے 1-2 سال بعد, چند سال بعد آئے گی. فیصلہ کن جنگ ہوگی. یہ بات اب سب کو نظر, پہلے مذاق ہمارا اڑاتے تھے نا, اب کہہ رہے ہیں ہاں واقعی دشمن جنگ کرنا چاہتا ہے. اب پوری پاکستانی قوم کو جنگ کے لیے تیار کریں. ہم نے نیشنل کیڈٹ کورس شروع کرنی ہے. ہم نے اپنی بچیوں عورتوں کو میڈیکل فرسٹ ایڈ کی اور جہاد کی اور جنگ کی تربیت دینی ہے. ایک واریر کلچر پیدا کرنا ہے اپنے اندر. ایک نظریاتی طور پہ ایک قوم تیار کرنی ہے جو اللہ اس کے رسول سے نظریاتی طور پر پاکستان کے روحانی نظریاتی اساس پر ایمان رکھنے والی ہو, جو پینک کر کے نروس بریک ڈاؤن ہو کے چیخیں مار کر بے ہوش نہ ہو جائے بلکہ جرأت کردار کے ساتھ کھڑی ہو پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ جنگ ہمیں زندہ کرنے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. مصلحت اور دور اندیشی یہی کہتی ہے کہ خود کو تیار رکھو کسی بھی حالات میں, کسی بھی کردار کے اندر ڈھلنے کا روپ بھی آپ کو آتا ہو, لیکن یہ یاد رہے کہ وہ کردار مثبت ہو. بہت شکریہ سید زاہد حامد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں. مجھے میزبان یاسر رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.